नफरत जो सिखाए वो धर्म तेरा नहीं है, इंसान को जो रोंधे वो कदम तेरा नहीं है। कुरान न हो जिसमें वो कागज़ नहीं तेरा, गीता न हो जिसमें वो कलम तेरा नहीं है। तू अमन का और सुलह का अरमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। मालिक ने हर इंसान को इंसान बनाया, हमने उसे हैवान और शैतान बनाया। कुदरत ने तो बख्शी थी हमें एक ही धरती, हमने कहीं भारत कहीं ईरान बनाया। जो तोड़ दे हर बंद वो तूफान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। 99 मुसलमान कश्ती में सफ़र कर रहे थे, उसमें एक गैर मुस्लिम था। बीच समंदर में कश्ती डगमगाने लगी तो लोगों ने ताना मारा, किसी गैर मुस्लिम की वजह से कश्ती डूब रही है। तो एक मुसलमान जो पढ़ा लिखा था, समझदार था, उसने कहा कि देखो मुसीबत की घड़ी है, किसी को ताना मत मारो। अगर उस एक गैर मुस्लिम की वजह से कश्ती डूब रही है तो 99 मुसलमान हैं, इनकी वजह से पार क्यों नहीं हो रही है। मुसीबत में अपनी तरफ झांको, गिरेबान में मुंह डालो, दूसरे के ऊपर उंगली मत उठाओ। दूसरी मिसाल आपके सामने आ रही है, मकामात मजहरी किताब है, उस किताब के सफ़ा 35 पर लिखा है कि एक मुसलमान ने ख्वाब देखा कि जंगल में आग जल रही है, कृष्ण जी आग के अंदर है और राम जी आग के किनारे हैं। मुसलमान से पूछा जा रहा है, मुसलमान आलिम से ख्वाब की ताबीर पूछी जा रही है। तो ख्वाब देखने वाले ने कहा कि हुजूर ऐसा लगता है वो जो आग है वो जहन्नम की आग है और राम जी काफिर हैं, कृष्ण जी काफिर हैं, दोनों आग के अंदर हैं, वो जहन्नम की आग है। तो मिर्ज़ा मजहर जाने जाना रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, हमारी किताब में राम जी काफिर हैं इसका सबूत नहीं है, उनकी किताब में राम जी काफिर हैं इसका सबूत नहीं है। तुम कहते हो वो जहन्नम की आग है, लेकिन यकीन से तो नहीं कहा जा सकता कि वो लोग काफिर हैं, यकीन से तो नहीं कहा जा सकता वो जहन्नम की आग है। हो सकता है ये इश्क और मोहब्बत की आग हो, कोई अंदर हो कोई बाहर हो। इंशाअल्लाह मुल्क की भी हिफाजत करेंगे, कौम की भी हिफाजत करेंगे, मजहब की भी हिफाजत करेंगे। जब तक जान में जान है हम हिफाजत के लिए खड़े रहेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ध्यान से सुनिएगा, 2-3 दोहे आ जाते हैं और जलसा आपका ख़त्म हो जाएगा। अमीर खुसरू को याद रखिए, हिंदी ज़बान के शायर हैं, हिंदी हिंदुस्तान की ज़बान, और अमीर खुसरू मुसलमान होकर के हिंदी शायर हैं। ये सबसे बड़ी दलील है कि मुसलमानों ने ज़बान से मोहब्बत किया, नफ़रत नहीं किया। हमें भी मोहब्बत होगी, नफ़रत नहीं होगी। ध्यान से सुनिएगा, अमीर खुसरू ने कहा कि पान की दुकान में खाते हो वो कौन सी चीज़ है, ऊपर से एक रंग है भीतर से चित्तीदार है। पहेली है अमीर खुसरू की, पहेली के हवाले से सवाल है। पहला सवाल रखा, पान की दुकान में खाते हो, ऊपर से एक रंग है भीतर से चित्तीदार है, वो कौन सी चीज़ है। दूसरा सवाल किया, हवाओं में परिंदा उड़ता है, ऊपर से सूफी है अंदर से राक्षस है, डकैत है, वो कौन सा परिंदा है। तीसरा सवाल किया, वो कौन सी जगह है जहां आग ने पानी को घेरा, पानी ने आग को घेरा, बीच में से धुआं पास हो गया। पहेली में तीसरा सवाल है। चौथा सवाल है, वो कौन सी खेती है जो हम लोग करते हैं, उसके बारे में पहेली मशहूर है। आगे आगे बहना आई, पीछे पीछे भैया, दांत निकाले बाबा आए, बुरका ओढ़े मैया। वो कौन सी खेती है जो हम लोग करते हैं। और दिमाग पर जोर डालिए, किसान आदमी है आप भी, वो खेती जरूर करते हैं, उसमें पैसा बहुत आपको होता है। दिमाग पर जोर डालिए, आगे आगे बहन आती है, पीछे पीछे भाई आता है, दांत निकाल करके बाप आता है, बुरका ओढ़ करके माँ आती है। आगे आगे बहना आई, पीछे पीछे भैया, दांत निकाले बाबा आए, दांत निकाले बाबा आए, बुरका ओढ़े मैया, बुरका ओढ़े मैया। मकई की खेती है, झंडा आता है, पोचा आता है, ठुठला आता है, दांत निकाल करके दाना आ रहा है, पोचे पर पोचा, पोचे पर पोचा, बुरका ओढ़ करके माँ आ रही है। आगे आगे बहना आई, पीछे पीछे भैया, दांत निकाले बाबा आए, दांत निकाले बाबा आए, बुरका ओढ़े मैया, बुरका ओढ़े मैया।
وہ پرندہ جو اوپر سے صوفی ہے، بہت نیک ہے، اندر سے ڈکیت ہے، وہ بگلا ہے، دیکھیے کتنا سفید رہتا ہے وہ، لیکن تالاب سے ایک ایک مچھلی کو اٹھا کر کے پورے تالاب کو سنا کر دیتا ہے۔ اجول ورن ادھین تن ایک چت دو دھیان، دیکھت میں تو سادھو ہے پر نپٹ پار کے کھان، پر نپٹ پار کے کھان۔ بہت سارے لوگ ایسا کام کرتے ہیں کہ حقے کا بانا دل کا دھواں نکالتے ہیں۔ پانی نے آگ کو گھیرا، آگ کو پانی نے گھیرا، بیچ میں سے دھواں پاس ہو گیا، حقے میں ہوتا ہے، پانی وہی ہے، آگ وہی ہے، گٹر 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 کر کے دھواں پاس ہو گیا۔ اگنی کنڈ میں گر گیا، جل میں کیا نکاس، پردے پردے آونا اپنے پیا کے پاس، اپنے پیا کے پاس۔ آخری پہلی سنا رہا ہوں، پیغام کو ختم کر رہا ہوں۔ پان کی دکان میں ہم لوگ کھاتے ہیں، اوپر سے ایک رنگ ہے، اندر سے چتی دار ہے، سپاڑی ہے کہ نہیں؟ اوپر سے ایک رنگ ہے، بھیتر چیتی دار، سو پیاری باتیں کرے، فکر انوکھی نار، فکر انوکھی نار۔ آخری پہلی سنا رہا ہوں، پیغام کو ختم کر رہا ہوں۔ ماں بہن کے حوالے سے 3 منٹ کا پیغام آئے گا، آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ 4 لڑکیاں پانی بھر رہی تھی کنویں سے، امیر خسرو گزر رہے تھے، لڑکیوں سے کہا بیٹی پانی پلا دو، پیاس لگی ہے۔ لڑکیوں نے کہا آپ کو فری میں پانی نہیں پلائیں گے، آپ شاعر آدمی ہیں، شعر پڑھیے تب آپ کو پانی پلائیں گے۔ تو امیر خسرو نے کہا فرمائش بتاؤ۔ ایک لڑکی نے کہا مجھ کو کھیر کھانا پسند ہے، کھیر پر مصرع کر دیجیے۔ دوسری لڑکی نے کہا کہ میری ماں چرخہ چلاتی ہے، کپڑا بنتی ہے، چرخہ پر مصرع کہہ دیجیے۔ تیسری لڑکی نے کہا میرے گھر میں کتا ہے، رات بھر جاگتا ہے، گھر کی حفاظت کرتا ہے، کتے پر مصرع کہہ دیجیے۔ چوتھی لڑکی نے کہا کہ میرا باپ محرم میں ایسا ڈھول بجاتا ہے کہ اس ڈھول کو اسی سال پھاڑ دیتا ہے، ڈھول پر مصرع کہہ دیجیے۔ 4 لڑکیوں کی فرمائش کو امیر خسرو نے 2 مصرے میں پیش کیا۔ کھیر پکائی جتن سے چرخا دیا جلائے، کھیر پکائی جتن سے چرخا دیا جلائے، آیا کتا کھا گیا، آیا کتا کھا گیا، بیٹھ کے ڈھول بجا لا پانی پلا۔ عورتوں کے حوالے سے پرچی آ چکی ہے، 3 منٹ کا پیغام آپ کو دینے کے لیے جا رہا ہوں۔ بیوی سے پوچھ کر کے ماں باپ کو خرچہ دیں گے، ہاتھ اٹھائیے، بتائیے۔ بیوی سے پوچھ کر کے ماں باپ کو خرچہ دیں گے، وہ دینے دے گی؟ دھیان رکھیے دماغ کہاں ہے، سسرال میں ہے یا پنڈال میں ہے؟ دھیان رکھیے گا، آخری مطالعہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ ہمارے گھر میں دودھ کا برتن ہوتا ہے، دودھ کے برتن میں ہم ڈھکن رکھتے ہیں، کیوں؟ بلی کے ڈر سے کہ کہیں بلی دودھ پی کر کے 9-2-11 نہ ہو جائے۔ لیکن آپ اس چیز میں دیکھیے کہ بلی کو ہم باندھ کر کے نہیں رکھ رہے ہیں، بلکہ دودھ پر ہم ڈھکن ڈالتے ہیں۔ اس لیے گھر میں عورت کو پردے میں رکھا جاتا ہے، گھر سے باہر پردے کے ساتھ نکالا جاتا ہے، تاکہ بلی کا حملہ ہو دودھ برباد ہو جائے، عورت پر حملہ ہو آبرو برباد نہ ہو جائے۔ تجربے کی بات ہے، پوری دنیا میں 2 چیز چھپانے کی ہے، دولت چھپانے کی ہے اور عورت چھپانے کی ہے۔ دولت اگر آپ دکھائیں گے لوٹ لی جاتی ہے، عورت کو اگر آپ دکھائیں گے آبرو چلی جاتی ہے، لیکن دونوں میں فرق ہے۔ دولت جائے گی واپس ہو جائے گی، لیکن آبرو جائے گی کبھی واپس نہیں آئے۔ میں جو بیٹھا ہوں شیروانی پہن کر کے بیٹھا ہوں، میرے نیچے کرتا ہے، تو ایک تو اوپر والا جیب ہے، اس میں 100 کا نوٹ رکھا جاتا ہے، جو نیچے والا جیب ہے اس میں 1000 کا نوٹ رکھا جاتا ہے، جو اس سے نیچے والی جیب ہے اس میں 2000 کا نوٹ رکھا جاتا ہے۔ نوٹ کی تو ہم کو قدر ہے، اس کو چھپاتے ہیں، عورت کی قدر نہیں ہے، ہم اس کو چھپاتے نہیں۔ یاد رکھیے زمانہ کتنا خراب ہو چکا ہے، دھیان سے سنیے گا اس کو۔ 70% عورت کو طلاق پڑ رہی ہے، کیوں پڑی؟ بے پردہ ہو گئی، مرد کو شک ہو گیا، طلاق پڑ گئی، مرد نے چھوڑ دیا، عورت بے سہارا ہو گئی، عورت خودکشی کر رہی ہے۔ 70%۔ اسکول میں بچہ آ رہا ہے، کس کے لیے؟ داخلہ کے لیے۔ اسکول میں بچہ داخلے کے لیے آ رہا ہے، اپنی ماں کا نام لکھا رہا ہے، بالکل ختم ہو رہا، بالکل ختم ہو رہا، گھبرانے کی بات نہیں، 2 منٹ میں پیغام ختم ہو رہا۔
5 منٹ انہوں نے دیا، میں 3 منٹ میں ہی مکمل کر رہا ہوں۔ تو ذرا دھیان سے سنیے گا اس کو۔ 40% بچہ ماں کا نام لکھا رہا، باپ کا نام نہیں لکھا رہا۔ یورپ میں 80% بچے ماں کا نام لکھا رہے، باپ کا نام نہیں لکھا رہے۔ اب اس بچے سے ماسٹر صاحب نے پوچھا کہ بیٹا تم ماں کا نام لکھا رہے ہو، باپ کا نام نہیں لکھا رہے ہو؟ کہ میری ماں کے ناجائز تعلق تھے، اس کے نتیجے میں میں پیدا ہوا، مجھ کو ماں تو ملی، باپ نہیں ملا۔ ممتاز علی نے مسودہ دیا سر سید احمد خان کو کہ عورت پردے میں ہوگی ترقی نہیں ہوگی، عورت کو پردے سے باہر نکلنا پڑے گا، نوکری ملے گی، ترقی ملے گی۔ انہوں نے اس مسودے کو پھاڑ دیا سر سید احمد خان صاحب نے، دعا کیجیے اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت تو تمہاری چلی گئی، عورت کو پردے میں رکھو، اگر وہ پردے سے باہر ہو گئی تو عورت بھی چلی جائے گی۔ ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں۔ ڈی جے کا ڈانس ہو رہا تھا، فاطمہ نام کی لڑکی ڈانس کر رہی تھی، اس نے ایک مصرع پڑھا، خدا جانے کہ قسمت میں ہماری کیا لکھا ہوگا۔ ایک جوان کھڑا ہوا کہ تو فاطمہ ہو کر کے ڈانس کر رہی ہے، تمہاری قسمت میں کیا لکھا ہے تو خدا تمہیں مرنے کے بعد بتائے گا، میں تمہیں پہلے بتا دیتا ہوں کہ تمہاری قسمت میں کیا لکھا ہے۔ تم مصرع پڑھو، میں اس مصرے کا جوڑا لگا دیتا ہوں۔ خدا جانے کہ قسمت میں ہماری کیا لکھا ہوگا۔ وہ جوان آ کر کے جواب دیتا ہے، گلے میں طوق لعنت کا، گلے میں طوق لعنت کا، سواری کو گدھا ہوگا، گلے میں طوق لعنت کا، سواری کو گدھا ہوگا۔ دنیا میں عورتوں کی کوئی عزت نہیں رہی، بھی فاطمہ سی اب کوئی عورت نہیں رہی۔ ہوٹل میں بیٹھ بیٹھ کے کھاتی ہے ناشتہ، آنچل گرا کے سر سے یہ چلتی ہے راستہ۔ ہوٹل میں بیٹھ بیٹھ کے کھاتی ہے ناشتہ، آنچل گرا کے سر سے یہ چلتی ہے راستہ۔ پردے کی ان کو کوئی ضرورت نہیں رہی، بھی فاطمہ سی اب کوئی عورت نہیں رہی۔ 3 بات کو آپ یاد رکھیے۔ حدیث میں آتا ہے یہ جو پیٹ ہے تمام بدن کا حوض ہے، حوض میں جیسا پانی ہوگا نالیوں میں ویسا ہی پانی پہنچے گا۔ اگر پیٹ میں حرام ہے تو رگوں میں دوڑنے والا خون حرام ہوگا۔ دوسری بات یاد رکھیے، دسترخوان لگے گا اور حرام کھانا دسترخوان پر لگے گا، اور یہ مسلمان بسم اللہ بول کر کے کھائے گا۔ حرام پر بسم اللہ بولنا کفر ہے۔ دیکھیے دوسرا نقصان۔ تیسرا نقصان، اس کے دسترخوان پر اس کی بیوی بھی کھائے گی، اس کے بچے بھی کھائیں گے، خاندان کے لوگ بھی کھائیں گے، کمانے والا ایک، گنہگار ایک، اور سب کو سزا ملے گی۔ قصور ایک کا اور سب کو سزا مل رہی ہے۔ دعا قبول نہیں، صدقہ خیرات قبول نہیں، اور خرچے میں برکت نہیں، اور جو چھوڑ کر کے گیا وہ توشے دوزخ ہے، توشے جنت نہیں۔ ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ حلال کمانا چاہتے میں 3 راستہ بتا رہا ہوں۔ سود کی کوئی ضرورت نہیں ہے، رشوت کمانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، سود سے زیادہ آپ ترقی کریں گے۔ میں راستہ بتانے کے لیے جا رہا ہوں، آپ عمل کریں گے؟ دونوں ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ ہم اپنے جوانوں سے کہہ رہے ہیں 3 راستے سے آپ پیسہ کمائیے، میں راستہ بتا رہا ہوں۔ کسی کو قرض دیجئے اور اس سے کہیے تم کاروبار میں لگاؤ، نفع ہوگا تو میرا حصہ بھی نکالنا، نقصان ہوگا تو میرا حصہ بھی کاٹ دینا۔ اس طرح سے اگر آپ کاروبار کریں گے تو اس غریب کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا، اور آپ کو نفع جو ملے گا وہ تجارت کا نفع ہوگا، سود کا نفع نہیں ہوگا۔ دوسرا طریقہ میں بتانے کے لیے جا رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ جو سامنے والا آدمی آپ سے پیسہ مانگ رہا ہے کہ 50,000 روپے قرض دے دو، اس سے پوچھئے کہ تم 50,000 روپیہ کیوں لینا چاہتے ہو؟ تو وہ کہے گا کہ ہم کو مشین خریدنی ہے، تھریسر خریدنا ہے۔ آپ خرید کر کے تھریسر دے دیجئے، آپ خرید کر کے مشین دے دیجئے، اور اس پر کرایہ رکھ دیجئے۔ جب تک وہ مشین جاری رہے گی آپ کا کرایہ اٹھتا رہے گا، آپ کا پیسہ اپنی جگہ، نفع اپنی جگہ، ادھر سے بھی بھلائی حاصل ہو گئی، ادھر سے بھی آپ کو بھلائی حاصل ہوگی۔ تیسرا طریقہ میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں،
وہ جو سامان خریدنا چاہتا ہے آپ اس کو خرید لیجئے مارکیٹ میں اور نفع رکھ کر کے اس سے بیچ دیجئے، اس کا کام بھی بن گیا، آپ کا نفع بھی حاصل ہو گیا، آم کا آم گٹھلی کا دام۔ ایک آخری مثال ہے، حلال کمانا ہے، حساب سے خرچ کرنا ہے، میں گارنٹی لے کر کے جاتا ہوں 1 سال میں آپ کو 10 سال کے برابر ترقی ہوگی۔ مسند رسول پر میں گارنٹی لے کر کے جاتا ہوں، حلال کمائیے، حساب سے خرچ کیجئے، 1 سال میں آپ کو 10 سال کے برابر ترقی ہوگی۔ دکھانے کے لیے جا رہا ہوں، قارون زمین میں دھسا دیا گیا، کیسے دھسایا گیا دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ 40 سال وہ پہاڑوں میں عبادت کر رہا تھا، شیطان آیا انسان کی شکل میں، اسے وہاں سے زمین پر لے کر کے آیا جنازے کے بہانے سے، اس کے بعد کہا کہ تجارت کرو، کب تک دوسرے کی خیرات میں پلو گے، تجارت کرو، 1 دن تجارت کرو، ہفتہ بھر عبادت کرو۔ اس کے بعد شیطان نے ٹائم بدل دیا، کہا 1 دن عبادت کرو، 1 دن تجارت کرو، تجارت نے عبادت کو کھا لیا اور قارون باغی ہو گیا، زکوٰۃ کا انکار الگ کیا، موسیٰ علیہ السلام پر انگلی الگ اٹھائی، زمین میں دھسا دیا گیا۔ انشاءاللہ پہلے کمائیں گے، بعد میں حلال حرام دیکھیں گے، ہاتھ اٹھائیے۔ خیر، یہاں پر ڈس بریک ماریے، پہلے یہ دیکھنا ہے کہ حلال ہے یا حرام ہے، اس کے بعد کمانا ہے۔ تو انشاءاللہ آپ حلال کمائیں گے اور حساب سے خرچ کیجئے، میں گارنٹی لیتا ہوں اللہ آپ کی ترقی کو روکے گا نہیں، 1 سال میں آپ کو 10 سال کے برابر ترقی دے گا۔ کر تو بھی ترقی دنیا میں اسباب تجارت پیدا کر تو بھی ترقی دنیا میں اسباب تجارت پیدا کر تو بھی ترقی دنیا میں کر تو بھی ترقی دنیا میں اسباب تجارت پیدا کر، قارون کی دولت ٹھکرا دے عثمان کی دولت پیدا کر، قارون کی دولت ٹھکرا دے عثمان کی دولت پیدا کر۔ ایک پیغام بہت خوبصورت ماحول میں نکل گیا، میں مبارکبادی دے رہا ہوں یہ کھڑے کھڑے جوان جو ہمارے سن رہے ہیں، اگر دل تک ہمارا پیغام پہنچ گیا، میں دل سے دعا کرتا ہوں اللہ ہمارے جوانوں کو قبول فرمائے، جائز روزگار عطا فرمائے۔ دوسرا پیغام آ رہا ہے، بہت تیزی کے ساتھ نکل جائے گا۔ ہم جو آئس کریم کھاتے ہیں اس پر کتنا پیسہ برباد ہوتا ہے؟ $11 بلین۔ کاسمیٹکس میں کتنا پیسہ برباد ہو رہا ہے؟ $11 بلین۔ اور اس سے بھی حیرت کی بات میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا، پرفیوم جو ہمارے جوان استعمال کرتے ہیں اس میں $17 بلین برباد ہو رہے ہیں۔ اس سے بھی حیرت کی بات، جو ہم کھلونا لا کر کے اپنے بچے کو دیتے ہیں اور وہ اکتا کر کے اس کو توڑ دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے، اس کھلونے میں کتنے پیسے برباد ہو رہے ہیں؟ $35 بلین۔ سگریٹ کے دھوئے میں ہمارے جوانوں نے کتنا پیسہ تھوک دیا، کتنا پیسہ اڑا دیا ہوا دھوئے میں، سگریٹ کے دھوئے میں، تو آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی، $50 بلین۔ $1 بلین کا مطلب ہوتا ہے 10 کروڑ روپیہ، اور ڈالر 70 روپیہ کا 1 روپیہ ہوتا ہے، $1 ہوتا ہے۔ اس حساب سے آپ جوڑیے۔ اور شراب میں مسلمانوں نے، غیر مسلموں نے، دونوں نے مل کر کے، ہمارے جوانوں نے مل کر کے جو پیسہ بہایا اس کی تعداد کتنی ہے؟ $400 بلین۔ اور تعلیم میں مسلمان اور غیر مسلم کتنا پیسہ خرچ کرتا ہے؟ صرف $6 بلین۔ صحت پر کتنا پیسہ خرچ کرتا ہے؟ صرف $9 بلین۔ جس پر زیادہ خرچ ہونا چاہیے اس پر کم ہو رہا ہے۔ اباہی تباہی میں پیسے کو پیسہ نہیں سمجھا جاتا، اس لیے اللہ نے پوری دنیا میں ہمیں تماشا بنا دیا۔ 1974 عیسوی میں سعودی عرب 1 سیکنڈ میں کتنا پیسہ کماتا تھا؟ 1974 سے لے کر کے 1979 تک میں 1 سیکنڈ میں 1,15,000 روپیہ کماتا تھا۔ لیکن ان پیسوں کو کہاں رکھتا تھا؟ امریکہ کے بینک میں رکھتا تھا۔ امریکیوں نے کیا کیا؟ ان پیسوں کا ہتھیار بنایا اور ہتھیار بنا کر کے مسلمانوں ہی سے بیچ دیا۔ بلی کو بندر نے بے وقوف بنا دیا۔ دوسری بات سنیے دھیان سے، برونائی کا سلطان ہے، ایک مکان بنا رہا ہے، پوری دنیا میں سب سے بڑا مکان ہے وہ، اس میں کمرے کتنے ہیں؟ 1787 کمرے ہیں، 564 فانوس ہیں، 257 بیت الخلا ہیں، غسل کرنے کے لیے 5 بڑے بڑے تالاب ہیں، 44 سیڑھیاں ہیں،
صرف جھوٹی شان دکھانے کے لیے مسلمانوں نے پیسے کو پیسہ نہیں سمجھا، جبکہ پوری دنیا میں 15,000 سے 20,000 لوگ بھوک کے مارے ایڑیاں رگڑ کر کے مر جاتے ہیں۔ آخری نمونہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں، اس کو بہت دھیان سے سنیے گا جو میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ آپ جب چلتے ہیں تو دوسرے کی گاڑی دیکھ کر کے آپ کو مایوسی ہوتی ہے، دوسرے کا مکان دیکھ کر کے آپ کو مایوسی ہوتی ہے۔ تجربے کی بات آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، اس کو بہت دھیان سے سنیے گا۔ دوسرے کے مکان کو مت دیکھیے، دوسرے کی گاڑی کو مت دیکھیے، آپ مایوسی سے نکل جائیے گا۔ آسان راستہ ہے، حدیث کے حوالے سے سنا رہا ہوں۔ اللہ کے رسول نے کہا اوپر کے لوگوں کو مت دیکھو، نیچے کے لوگوں کو دیکھو۔ اگر 4 چکے والے ہو تو موٹر سائیکل والے کو دیکھو، موٹر سائیکل والے ہو تو سائیکل والے کو دیکھو، سائیکل والے ہو تو پیدل والے کو دیکھو، پیدل والے ہو تو اس کو دیکھو جس کو پیر تک نہیں ہے۔ تمہارا دل مضبوط ہوگا میرے پروردگار، تم نے مجھے 4 چکا نہیں دیا، گاڑی اور بنگلہ نہیں دیا، کوئی فرق نہیں پڑتا، چلنے کے لیے پیر تو دیا ہے۔ تیرے کتنے ایسے بندے ہیں جو پیر تک سے محروم ہیں۔ ہماری پریشانی کہاں ہے؟ تجربہ بتا رہا ہوں۔ ہمارے گھر میں پریشانی کیسے ہوتی ہے؟ ہم آمدنی کو دیکھتے ہیں، ہم اپنے انکم کو دیکھتے ہیں، انکم اتنا ہونا چاہیے، انکم اتنا ہونا چاہیے۔ ارے اللہ کے بندے، انکم کی گارنٹی نہیں ہے کہ اتنا ہی ہوگا، انکم کی کوئی گارنٹی نہیں۔ ہاں، خرچے کی گارنٹی ہے۔ اگر آپ کے پاس تھوڑا پیسہ ہے تھوڑا خرچ کیجیے، اگر آپ کے پاس زیادہ پیسہ ہے زیادہ خرچ کیجیے۔ ٹوٹے پھوٹے گھر میں آپ کو وہ سکون ملے گا جو بنگلے میں مالداروں کو نصیب نہیں ہوا کرتا۔ دنیا میں کوئی کتنا ہی بڑا مکان بنا لے، ہر مکان کے اندر 2 عیب ہے۔ پہلا عیب یہ ہے، مکان جتنا پرانا ہوگا اتنا بدصورت ہوگا، کمزور ہوگا۔ آپ دیکھ لیجئے لال قلعہ کو جا کر کے، تاج محل کو جا کر کے دیکھیے، جتنا پرانا ہو رہا اتنا بدصورت ہو رہا، اتنا کمزور ہو رہا ہے۔ مکان میں سب سے بڑا عیب کہ جتنا پرانا ہوگا اتنا بدصورت ہوگا، جتنا پرانا ہوگا اتنا کمزور ہوگا۔ دوسری وجہ، مکان کو یا تو مالک چھوڑ کر کے جائے گا یا تو مکان مالک سے چھٹ جائے گا۔ 2 بات میں سے کوئی ایک بات ضرور ہوگی۔ 4 مقصد کے لیے آدمی مکان بناتا ہے۔ پہلا مقصد سر چھپانے کے لیے جگہ مل جائے، یہ صحیح ہے۔ دوسرا مقصد سردی گرمی سے بچ جائے، یہ بھی صحیح ہے۔ تیسرا مقصد اس مکان میں سکون ملے، یہ مقصد بھی صحیح ہے۔ چوتھا مقصد ہے دوسرا تعریف کرے، یہ مقصد غلط ہے، حرام ہے، گناہ ہوگا۔ بغداد کا امیر تھا، 90 سال کی عمر ہو گئی تھی، 300 سال کے لیے مکان کرائے پر لیا، کرائے پر مکان لیا۔ تو ایک آدمی جلسے میں آیا، اعلان کر دیا کہ ملک الموت کا انتقال ہو گیا۔ تو یار ملک الموت کا کیسے انتقال ہو گیا؟ رانچی سے آئے ہو کیا؟ کہا کہ نہیں، 90 سال کا بوڑھا 300 سال کے لیے مکان کرائے پہ لے رہا ہے، اگر اس کو یقین ہوتا کہ ملک الموت زندہ ہے تو اتنی لمبی مدت کے لیے جہاں تک وہ زندہ بھی نہیں رہے گا مکان 300 سال کے لیے کرائے پر نہیں لیتا۔ یاد رکھیے ایک بات، آپ اچھے مکان میں رہتے ہیں آپ کو ثواب نہیں ملے گا، اچھا کھانا کھاتے ہیں آپ ثواب نہیں ملے گا، اچھا کپڑا آپ پہنتے ہیں ثواب نہیں ملے گا، اور آپ باسی بھات کھا کر کے گزارا کر رہے ہیں آپ کو گناہ نہیں ہوگا۔ اللہ کا انصاف دیکھیے، ٹوٹے پھوٹے مکان میں رہنے والے کو گناہ نہیں ہوتا، بڑے بنگلے میں رہنے والے کو ثواب نہیں ہوتا۔ اس کا کتنا اچھا انصاف ہے، اس نے اس پر بھی ظلم نہیں کیا، اس پر بھی اس نے ظلم نہیں کیا۔ میں آپ کے سامنے ایک پیغام رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، بے حساب پیسہ مت خرچ کیجئے۔ ایک بات تجربے کی یاد رکھیے، چھوٹا بچہ ہے آپ کا، اس کو اچھا کپڑا پہنائیے، آپ احسان بھول جائے گا۔ اس کو اچھا کھانا کھلائیے، بڑا ہوگا احسان بھول جائے گا۔ اچھا مکان بنا کر کے دیجئے، احسان بھول جائے گا۔ ایک احسان کیجئے، زندگی بھر یاد رکھے گا۔ ماشاءاللہ چندہ دیا ہے۔ ایک احسان یاد رکھیے، دیجئے، زندگی بھر احسان یاد رکھے گا۔ ایک احسان کیجئے، وہ احسان کیا ہے کہ آپ جاہل ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، اپنے بچے کو پڑھا لکھا دیجئے، زندگی بھر احسان کو مانے گا۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے، انشاءاللہ بچے کی ہر خواہش پوری کریں گے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ ایک ہاتھ میں کرکٹ کا بلہ، دوسرے ہاتھ میں اسکرین ٹچ موبائل ہوگا، ہاتھ اٹھائیے۔ خیر، کچھ لوگ ڈس بریک مار رہے ہیں، کچھ لوگ کنیا کے بھی ماموں ہیں، دلہا کے بھی ماموں ہیں۔
ہر بات میں ہاتھ اٹھا رہے ہیں، گویا وہ جگہ پر نہیں ہے، ہندوستان میں نہیں ہے، قبرستان میں۔ جلدی سے بیدار ہو جائیے ورنہ آپ کا جنازہ ہی ہم پڑھ دیں گے۔ کتنا اونچا قصر دنیا کو بنا لے جاؤ گے، کتنی گہری اس کی بنیاد دیکھو ڈالے جاؤ گے، کتنا عرض و طول میں اس کو بڑھا لے جاؤ گے، کھینچ کے اس کا کہاں تک سلسلہ لے جاؤ گے، اس کو کیا چلتی دفعہ سر پہ اٹھا لے جاؤ گے، اس کو کیا چلتی دفعہ سر پہ اٹھا لے جاؤ گے، آئے تھے کیا لائے تھے جاؤ گے کیا لے جاؤ گے، آئے تھے کیا لائے تھے جاؤ گے کیا لے جاؤ گے۔ دو پیغام ختم ہو گیا، محبت سے آپ سن رہے ہیں، مجھے بھی پتہ نہیں چلا، اللہ اس محبت کو سلامت رکھے، آپ کے سننے کو ہمارے سننے کو اللہ بے حد قبول فرمائے۔ تیسرا پیغام لے رہا ہوں، لے کر کے آ رہا ہوں اصلاح معاشرہ کے حوالے سے، آپ سن رہے ہیں۔ تیسرا پیغام بڑا خوبصورت ہے اور بہت عجیب ہے، جتنا کہا جاتا ہے اتنا اس کے خلاف عمل ہوتا ہے۔ ذرا دھیان سے سنیے گا۔ 1989 کے اندر اخبار دکن کے اندر آیا کہ 1975 کے اندر صرف دلی کے اندر 350 لڑکیوں کو زندہ جلا دیا گیا، اس بنیاد پر کہ غریب باپ کی بیٹی تھی، شادی کے بعد مطالبہ پورا نہیں کیا۔ 1980 سے لے کر کے 1985 تک مہاراشٹر میں 250 لڑکی کو زندہ جلا دیا گیا۔ لکھنؤ آپ جانتے ہیں اتر پردیش کی راجدھانی ہے، ہر 5ویں دن ایک لڑکی کو جلا دیا گیا۔ اس سے بھی بڑی حیرت کی بات آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ، دعا کیجئے اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، ان کے پاس خط آیا کہ حضور مجھے 4 بیٹیاں ہیں اور ایک بیٹی پر 4 چکے کا مطالبہ ہو رہا ہے، میں غریب آدمی کہاں سے دے سکوں گا؟ ایک بیٹی ہوتی تو مطالبہ پورا کرتا، 4 بیٹی کے لیے کہاں کہاں بھیک مانگوں گا؟ میں آپ سے خط میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ مجھے اجازت دے دو تاکہ میں زہر کھا لوں، اس دنیا کی ذلت سے مجھ کو چھٹکارا مل جائے۔ یہاں تک نوبت پہنچ چکی ہے۔ دوسری مثال آپ کے سامنے میں آپ کے ہاتھ جوڑ کر کے رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ اپنی بیٹی کو شادی میں جو دینا چاہتے دیجئے، لیکن دکھا کر کے مت دیجئے، چھپا کر کے دیجئے۔ کون باپ اپنی بیٹی کو نہیں دیتا ہے، لیکن چھپا کر کے دیجئے۔ آپ جو دکھا کر کے دیتے ہیں، غریب کی بیٹیوں پر بجلی بن کر کے یہ برس جاتی ہے۔ تیسری مثال آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا، حیدرآباد آتا ہے، عرب کا 73 سال کا بوڑھا 16 سال کی لڑکی سے اس کا نکاح ہو جاتا ہے۔ اتر پردیش سے آتا ہے 62 سال کا بوڑھا، اور ارریہ اور پورنیہ میں 16 سال کی لڑکی سے اس کا نکاح ہو جاتا ہے۔ آپ کہیں گے یار کتنا بے شرم باپ ہے، جوان بیٹی کا گلا گھونٹ دیا، بوڑھے سے نکاح کر دیا۔ میں کہوں گا کہ وہ باپ بے شرم نہیں ہے، بلکہ یہ سماج بے شرم ہے، نکاح کو تجارت بنا دیا، بیٹی باپ کے لیے بوجھ بن گئی، اس لیے وہ باپ اپنی جوان بیٹی کا گلا گھونٹتے ہوئے سر کا بوجھ ہلکا کرتا ہے، بوڑھے سے اس کا نکاح کر دیتا ہے۔ اس سے بھی حیرت انگیز مطالعہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ مسلمان لڑکا غیر مسلم لڑکی کو لے کر کے بھاگ جاتا تھا، یہ بھی غلط ہے۔ اس کے بعد یہ ہونے لگا کہ غیر مسلم لڑکا مسلمان لڑکی کو لے کر کے بھاگنے لگا، یہ بھی غلط ہے۔ لیکن ابھی کچھ اور ہو رہا ہے، مسلمان لڑکی غیر مسلم لڑکے کو لے کر کے بھاگ رہی ہے، ہزاروں میں نہیں، سینکڑوں میں نہیں، لاکھوں اور کروڑوں میں بھاگ رہی ہے۔ جانتے ہیں کیوں بھاگ رہی ہے؟ 3 وجہ سے۔ پہلی وجہ یہ ہے
اسکرین ٹچ موبائل باپ نے دے دیا، وہ لڑکی کس سے بات کر رہی ہے باپ کو کوئی مطلب نہیں، کہاں جا رہی ہے کہاں سے آ رہی ہے باپ کو کوئی مطلب نہیں، لڑکی آوارہ ہو گئی۔ دوسری وجہ، اسکول کی تعلیم میں باپ اتنا اندھا ہو گیا کہ آنکھ بند کر کے بیٹی کا داخلہ کرا دیتا ہے، اور یہ بھی نہیں دیکھتا کہ یہ لڑکیوں کا اسکول ہے یا لڑکے بھی یہاں پڑھتے ہیں، اس اسکول میں داخلہ کرا دیا جس میں لڑکے بھی پڑھ رہے ہیں۔ اب عشق اور محبت کے چکر میں مسلمان لڑکی غیر کے ساتھ بھاگ گئی۔ تیسری وجہ، وہ لڑکی پلٹ کر کے دیکھ رہی ہے کہ میرا باپ غریب ہے، مسلمان لڑکوں سے نکاح کرنے کے لیے اس کو 5-5 لاکھ روپیہ چاہیے، اس نے عافیت اسی میں محسوس کیا، غیر مسلم کے ساتھ بھاگ گئی تاکہ پیسہ خرچ نہ ہو، لیکن کتنا بڑا نقصان ہوا آپ جانتے ہیں، آبرو الگ گئی، ایمان الگ گیا۔ اس سے بھی حیرت انگیز مطالعہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں۔ یہ ہندوستان ہے، یہاں پر لڑکی کم ہے لڑکا زیادہ ہے۔ برطانیہ میں 40 لاکھ لڑکی لڑکے سے زیادہ ہے، جرمنی میں 50 لاکھ لڑکی لڑکے سے زیادہ ہے، روس میں 70 لاکھ لڑکی لڑکے سے زیادہ ہے، امریکہ میں 78 لاکھ لڑکی لڑکے سے زیادہ ہے، پاکستان میں 1 کروڑ لڑکی لڑکے سے زیادہ ہے، لیکن ہندوستان واحد بدنصیب ملک ہے، اس میں لڑکی کم ہے لڑکا زیادہ ہے۔ اس لیے آپ دیکھتے ہوں گے ٹرک میں لکھا رہتا ہے، لڑکی بچاؤ لڑکی پڑھاؤ، بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ، اگر بیٹی کو نہیں بچاؤ گے تو بہو کہاں سے ملے گی، یہ لکھا رہتا ہے۔ لیکن بیٹیوں کو مارا کیسے جاتا ہے، یہ حیرت انگیز راستہ آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ 10 لاکھ لڑکیوں کو 1 سال میں ہندوستان میں مار دیا جاتا ہے۔ کیسے مارا جاتا ہے؟ پیٹ میں الٹرا ساؤنڈ مشین نے بتایا کہ لڑکا نہیں ہے لڑکا ہے، اس کو گرا دیا جاتا ہے، گرانے کے نتیجے میں 10 لاکھ لڑکیاں ختم ہو گئی، 10 لاکھ لڑکیاں ختم ہو گئی۔ اور اس سے بھی زیادہ حیرت کی بات ہے کہ ڈی ایم نے نشانہ دیا ہے ڈاکٹروں کو کہ ہر آنے والی عورت کو 2 بچہ ہونا چاہیے، 2 بچے سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، اگلا بچہ بھی نہیں، ایک کے بعد کبھی نہیں، کم سنتان سکھی کسان، بیٹا آ رہا آنے دو، این قدر آ قدر این قدر آ قدر این قدر آ قدر، 1 درجن بیٹے آ رہے ہیں، نہ ماں گھبرا رہی ہے نہ باپ پریشان ہے، کیوں؟ بیٹا آ رہا، برکت آ رہی ہے، مال آئے گا۔ 2 بیٹی کے بعد تیسری کا نمبر ہے تو ماں سے زیادہ باپ پریشان ہے، کیوں؟ لگتا ہے کہ پچھلے سال ماں نے پیدا کیا، اگلے سال یہی باپ پیدا کرے۔ معاملہ کیا ہے؟ نیت میں فطور ہے، بیٹی آئے گی غریب کے غریب رہ جائیں گے، امیر نہیں بن پائیں گے، نسبندی کرائی جا رہی ہے، آپریشن کرایا جا رہا ہے۔ میں دل پر ہاتھ رکھ کر کے 2 چیز آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، 2 چیز۔ حج کے بعد کسی حاجی کو آپ نے غریب دیکھا ہے تو دکھائیے، ہاتھ اٹھا کر کے دکھائیے۔ حج کے بعد کوئی حاجی غریب آپ کو نظر آیا ہو تو دکھائیے، آپ نہیں دکھا سکتے۔ اللہ کے رسول نے مالدار بننے کا راستہ بتایا، حج کرو مالدار ہو جاؤ۔ آپ حاجی کو دیکھیں گے، آپ کے گاؤں میں جتنے لوگ حج کر کے آئے وہ غریب نہیں ہیں بلکہ اور زیادہ مالدار ہو گئے۔ حج کے بعد تو طوفان ترقی ان کو حاصل ہو گئی۔ اسی طرح اللہ کے رسول نے مالداری کا دوسرا راستہ بتایا، نکاح کرو، 1 سے زیادہ نکاح کرو۔ کون کون لوگ تیار ہیں 1 سے زیادہ نکاح کرنے کے لیے؟ دونوں ہاتھ اٹھائیے۔ خیر ماشاءاللہ، یہ چینل والے اتنے ہیں بیٹھے ہوئے، اگر آپ کی بیوی نے دیکھ لیا دانا پانی سب بند ہو جائے گا۔ دھیان رکھیے گا کہ کہاں ہاتھ اٹھانا۔ آپ نے بڑی چالاکی سے ثبوت دیا ہے بیداری کا، دھیان سے سنیے گا۔ اللہ کے رسول نے کہا 1 سے زیادہ نکاح کرو، مالداری آئے گی۔ اس کی زندہ مثال ہے شیر شاہ آبادی سرجا پوری، زندہ مثال ہے اس کی۔ آج سے 20 سال پہلے شیر شاہ آبادی کو ترقی نہیں تھی، جنگلوں میں رہا کرتے تھے اور بڑی مشکل سے گزارا کرتے تھے، لیکن ابھی جب جلسے میں چندہ ہوتا ہے تو پیٹی بھر جاتی ہے، بلکہ ایک مقرری چندہ اٹھاتے اٹھاتے بھی ذرا تھک جاتا ہے، چلا جاتا ہے روم میں مہمان خانے میں آرام کرنے کے لیے۔ تو چندہ بھی بہت زیادہ، آبادی بھی بہت زیادہ، تعلیم بھی بہت زیادہ، بیداری بھی بہت زیادہ آئی ہے۔ 1 سے زیادہ نکاح کے صدقے میں 2 راستے ہیں مالدار بننے کے، یا تو حج کرو یا 1 سے زیادہ نکاح کرو، مالدار ہو جاؤ گے۔ اب میں آپ کے سامنے 2-3 مثال رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، اس کو بہت دھیان سے سنیے گا۔ ٹھیک 1 رات پہلے لڑکا لڑکی کو فون کر رہا ہے،
میں تمہارے دروازے پر بارات اس صورت میں لے کر کے آؤں گا جب تمہارا باپ 4 چکا دے گا۔ 4 چکا تمہارے باپ کو دینے کی اوقات ہے؟ تو لڑکی کا جواب سنیے۔ لڑکی نے کہا کہ میرے باپ کو تو پلین دینے کی اوقات ہے، تمہارے باپ کو ایئرپورٹ بنانے کی اوقات ہے؟ یہ بتاؤ۔ دوسری مثال اب آ رہی ہے، بیٹا باپ سے پوچھ رہا ہے ابا حضور شادی میں کتنا پیسہ آپ کا خرچ ہوا؟ تو باپ نے بتایا بیٹا قرض لینا پڑا اور ابھی تک قرض ادا کر رہا ہوں، قرض ادا نہیں ہوا ہے۔ شادی میں کمر توڑ لوگ پیسہ خرچ کرتے۔ تیسری مثال، شادی میں دیکھیے گا بیٹا خاموش رہتا ہے، باپ بولتا ہے۔ کیا بولتا ہے؟ ہم کو گاڑی واڑی نہیں چاہیے، ہم تو نمازی آدمی حاجی آدمی ہے، اگر آپ 4 چکا دے دیجیے گا تو کیا فرق پڑے گا، اس پر آپ ہی کی بیٹی آئے گی، آپ ہی کے داماد جائیں گے۔ ہم کو سامان وامان نہیں چاہیے، لیکن سلی گوڑی سے ڈبل سامان دے دیجیے گا تو ایک پر آرام آپ کے داماد کو ہوگا اور ایک پر آرام آپ کی بیٹی ہی کو ہوگا۔ ہم کو ویسے کچھ نہیں چاہیے۔ اگر بھینس دینی ہے تو بچے والی بھینس دے دیجیے، اس کا دودھ آپ ہی کی بیٹی پیے گی، آپ ہی کے داماد کو پینا نصیب ہوگا۔ کتنا ہوشیار باپ ہے، کتنا بھومیار باپ ہے، کام بھی نکالنا چاہ رہا ہے، بدنام بھی نہیں ہونا چاہ رہا ہے۔ ایک بھومیار تھا، دنیا کو ٹھگ کر کے جا رہا تھا، تو بیٹا سے کہا میں فرشتے کو بھی ٹھگنا چاہتا ہوں۔ تو بیٹے نے کہا کہ ابا حضور تمہارے باپ کی اوقات ہے، بیٹا کو فرشتے کو ٹھگ لو گے؟ کہا کہ بیٹا 2 منٹ میں فرشتے کو ٹھگ لیں گے، جب میں مر جاؤں تو مجھ کو پرانی قبر میں دفن کرنا، نئی قبر میں دفن مت کرنا۔ کہا ابا حضور ہر نیا مردہ نئی قبر میں جاتا ہے، پرانی قبر میں کیوں جانا چاہتے ہو؟ کہا جب فرشتہ پوچھنے کے لیے آئے گا تو کہیں گے ابھی تو پوچھ کر کے گئے تھے، کیا بار بار دماغ خراب کرنے کے لیے آ گئے؟ انصاف سے آپ بتائیے، دل پر ہاتھ رکھ کر کے، یہ گاڑی کس کو ملی؟ بیٹی داماد کو۔ یہ بھینس کس کو ملی؟ بیٹی داماد کو۔ یہ سامان کس کو ملا؟ بیٹی داماد کو۔ اس بندر باپ کو کیا ملا؟ نانا کی ہنڈی۔ یہ دوسرے کی دنیا بنا رہا ہے، اپنی آخرت برباد کر رہا ہے۔ انشاءاللہ بیٹی کی شادی فری میں ہوگی، ہاتھ اٹھا دیجئے، بالکل صحیح جا رہا ہے۔ بیٹا کی شادی فری میں نہیں ہوگی، ہاتھ اٹھائیے، بالکل صحیح جا رہا ہے۔ یہ دیکھیے عجب ماجرا ہے حضرات دیکھیے، داماد مانگتا ہے خیرات دیکھیے، او دنیا والو چھوڑ دو عادت جہیز کی، اچھی نہیں یہ ریت روایت جہیز کی، او دنیا والو چھوڑ دو عادت جہیز کی، اچھی نہیں یہ ریت روایت جہیز کی، سب سے بڑا جہیز ہے اے دوست تو دلہن، پھر اس کے بعد کچھ نہیں قیمت جہیز کی، کہنو کہ اٹھتے غریب اور بیٹی سامان مانگے 6-2-5 پیٹی، کہنو کہ اٹھتے غریب اور بیٹی سامان مانگے 6-2-5 پیٹی، گھوڑا سے بدتر 6 اج کا جوان، ہائے رے مسلمان، ہائے رے مسلمان، ہائے رے مسلمان، ہائے رے مسلمان۔ چوتھا پیغام تیزی کے ساتھ آپ کی خدمت میں آ رہا ہے، آپ نے دل خوش کر دیا۔ میں گھبرا گیا تھا، ایک تو ایسے ہی مایوس تھا اور جلسہ بہت دیر سے چل رہا تھا، تو آپ کی حالت دیکھ کر کے میں مایوس تھا۔ لوگ کھا پی کر کے بیٹھتے ہیں، 45 منٹ ہی دماغ کام کرتا، اس سے زیادہ کام نہیں کرتا۔ یہ مدرسے کی برکت ہے، علماء کرام کی محبت ہے، اور اس جلسے کی عظمت ہے کہ آپ 45 منٹ سے بھی اوپر جا رہے ہیں۔ اللہ اس حوصلے کو سلامت رکھے، ہمارے ضمیر کو روشن فرمائے، زندہ فرمائے۔ چوتھا نمونہ جوانوں کے حوالے سے سنا رہا ہوں۔ ہمارے جوان سننے کے لیے تیار ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ بوڑھے لوگ غلطی سے ہاتھ مت اٹھائیے گا، آپ لوگ دنیا میں دعا کرتے کرتے لوگ تھک جائیں گے، آپ جوان نہیں ہوں گے، سیدھے جنت میں جا کر کے جوان ہوں۔ جوانوں کے حوالے سے سنا رہا ہوں، ہمارا جوان کیسے ترقی کرے گا، ہمارے جوان کو ترقی کیوں نہیں ہے، یہ راز میں لے کر کے آ رہا ہوں، 2-3 منٹ میں نکل جائے گا۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں پانی ہے،
یہ گلاس میں پانی ہے. ایک جوان کہتا ہے یار آدھا ہی گلاس پانی ہے. دوسرا جوان کہتا ہے ماشاءاللہ آدھا گلاس پانی تو ہے. یہ جوان ترقی کرے گا. یہ پوزیٹو سوچ رہا ہے, وہ نیگیٹو سوچ رہا ہے. دھیان سے سنیے گا. سامنے آئے, گارڈن میں آئے, پھول کھل رہا تھا, گلاب کا پھول تھا. ایک جوان بولا کہ گلاب میں کانٹا ہے. دوسرا بولا اللہ کا شکر ہے کانٹے میں پھول تو ہے. یہ ترقی کرے گا, وہ ترقی نہیں کرے گا. بچے کو دیکھا ہوگا آپ نے, وہ کھیلتے ہیں ایک ساتھ, گروپ بنا کر کے ایک ٹیم ادھر بن جاتی ہے, ایک ٹیم ادھر بن جاتی ہے. ایک بچہ بولتا ہے یار میرے ساتھ کون رہے گا. دوسرا بچہ بولتا میں کس کے ساتھ رہوں گا. جو بچہ بول رہا ہے میں کس کے ساتھ رہوں گا, یہ بزدل ہوگا, بہادر نہیں ہوگا. جو بچہ بول رہا میرے ساتھ کون رہے گا, یہی بہادر ہوگا, یہی قوم کے کام آئے گا. مصیبت میں قوم کو یہی نکالے گا. بہادری سے اپنی قوم کی سربلندی اس کے حصے میں آئے گی. تیسری بات یاد رکھیے جو میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں. ایک مائیکل ٹائسن تھا, باکسر تھا. اس کا نام جب وہ مسلمان ہوا عبدالعزیز ہو گیا. آج تک وہ رنگ میں ہارا نہیں. جب اس کا مد مقابل حریف آیا, انٹرویو اس سے لیا جا رہا تھا, تو وہ بولا کہ میں اس کے منہ توڑ دوں گا, اس کے بازو اکھاڑ دوں گا, چھٹی کا دودھ یاد دلا دوں گا, چھٹی کا دودھ یاد دلا دوں گا. 1 گھنٹہ انٹرویو دیتا رہا. اس کا مد مقابل 1 گھنٹہ انٹرویو دیتا رہا. ارے بھائی موبائل والے, ارے اتنے سارے چینل والے آپ کے لیے ہی تو کام کر رہے ہیں. آپ کے موبائل میں اتنی اچھی ویڈیو نہیں آئے گی جتنی اچھی ویڈیو یہ لوگ نکالیں گے. اس لیے آپ لوگ ہو گیا بہت دیر سے لے رہے ہیں, ادھر دھیان دیجیے, ادھر دھیان دیجیے, دھیان سے سنیے گا. تو مائیکل ٹائسن عبدالعزیز کا سامنا ہے. 1 گھنٹہ اس کا مد مقابل انٹرویو دے رہا ہے. جب اس نے مائک چھوڑا, اب عبدالعزیز کو مائک ملا کہ تم کیا کہتے ہو اس کے بارے میں. کہ یہ میرے سامنے ٹٹو ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں. ٹٹو ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں. جب مقابلہ ہوا تو 2-3 گھوسے میں 4 چت کر دیا. عبدالعزیز نے 2-4 گھوسے میں اس کو 4 چت کر دیا. اب اس کا انٹرویو لیا جا رہا تھا. 1 گھنٹہ سے وہ انٹرویو دے رہا تھا, تم نے اسے 2-4 گھوسے میں مار گرا دیا. کہ اندر سے اس کا سسٹم ڈاؤن تھا, وہ حوصلہ ہارے ہوا تھا. میں خدا پر بھروسہ کر کے میدان میں آ گیا تھا, میں حوصلہ مند تھا, اس لیے میں نے اس کو شکست دیا, وہ مجھے شکست نہیں دے سکا. سندھ کا فاتح محمد بن قاسم 17 سال کی عمر میں سندھ کو فتح کیا. کیسے فتح کیا؟ لاکھوں کی فوج سامنے کھڑی ہے اور محمد بن قاسم 4000 فوج کو لے کر کے کھڑا ہوا. اس نے کہا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے جوانوں, یہ لاکھوں کی تعداد میں جو راجہ داہر کی فوج ہے, اس نے اپنی بہن سے نکاح کیا ہے. بہن سے نکاح ہوتا نہیں ہے, زنا ہے. زناکار آدمی بزدل تو ہوتا ہے, بہادر نہیں ہوتا. اندلس کا فاتح طارق بن زیاد ہے. اس نے کہا کہ لوگوں, جوانوں, تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, تھوڑا سا حوصلہ دکھاؤ, مٹھی میں تمہاری دنیا ہوگی. اگر تھوڑا سا حوصلہ تم ہارو گے, دنیا کے صفحے پر تمہارا نام نہیں ہوگا. دھیان سے سنیے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنی زمین کو فتح کیا؟ 22,51,000 زمین کو فتح کیا ہے. اتر کی طرف سے 36,000 مربع میل زمین کو فتح کیا. پورب کی طرف سے 87,000 مربع میل زمین کو فتح کیا. اور دکن کی طرف سے 83,000 مربع میل زمین کو فتح کیا. اور پچھم کی طرف سے مصر, ایران, عراق, شام سب کو فتح کر لیا. رستم نے پوچھا بات کیا ہے؟ کہ عمر بن خطاب اتنی تیزی کے ساتھ ہماری زمین کو فتح کرتا ہوا جا رہا ہے. تو 2 بات بتائی گئی. مسلمان جوانوں کے بارے میں 2 بات بتائی گئی کہ مسلمان جوان زمین کو فتح کرتے ہوئے جا رہے ہیں, اور 50 سال کے اندر 235 ملکوں میں اسلام کو پھیلا دیا. 235% زمین پر اسلام کو پھیلا دیا. جانتے ہو 2 وجہ سے. مسلمان جوان زنا نہیں کرتا, مسلمان جوان شراب نہیں پیتا, رات میں تہجد پڑھتا ہے, صبح کو گھوڑے کی پیٹھ پر سوار ہوتا ہے, اس لیے اس کا رشتہ زمین سے آسمان تک ہو جاتا. اس سے دنیا شکست تو کھا سکتی ہے, اس کو شکست نہیں دے سکتی. ہاتھ جوڑ کر کے میں آپ سے کہتا ہوں, میرے پیغام کو آپ ذرا دھیان سے سنیے گا. ابھی مکیش امبانی کا انٹرویو آیا, دنیا کا ارب پتی ہے, 3 نمبر کا. کیا کہتا ہے
مال کمانے کے لیے، مالدار ہونے کے لیے پروفیسر بننا ضروری نہیں ہے، ڈاکٹر بننا ضروری نہیں ہے۔ کہا کہ وہ کیسے؟ مالدار بننے کے لیے پروفیسر بننا ضروری نہیں ہے، ڈاکٹر بننا ضروری نہیں ہے۔ وقت کو جس جوان نے بچا لیا اس سے بڑا مالدار کوئی نہیں ہو سکتا۔ 3 چیز جانے کے بعد کبھی واپس نہیں آتی۔ زبان سے نکلی ہوئی بات جو نکل گئی کبھی واپس نہیں آتی۔ کمان سے نکلنے والا تیر واپس جانے کے بعد کبھی واپس نہیں آتا۔ زندگی کا جو حصہ نکل گیا وہ کبھی واپس نہیں ہوتا۔ عیسائی پوپ نے کہا مسلمان جوانوں کو تلوار سے مارنے کی ضرورت نہیں ہے، تیر سے مارنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو 3 چیزوں میں ڈبا دو، زنا میں ناپاک کر دو، زنا میں ناپاک کر دو، گانے میں مست کر دو، شراب میں ڈبا دو، یہ جوان خود بخود تباہ ہو جائیں گے، ان کو توپ سے تباہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ 2-3 مثال دے رہا ہوں، آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہیں؟ آپ کی ترقی کو کوئی روک نہیں سکتا، اللہ آپ کو مقدر کا سکندر بنائے گا۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے قبول کریں گے انشاءاللہ۔ دھیان سے سنیے گا۔ اللہ کے رسول کی مجلس میں ایک جوان دارو کی بوتل لے کر کے آیا، کہا یا رسول اللہ یہ دارو کی بوتل ہے، میں اس کو حرام سمجھتا ہوں، لیکن ڈاکٹر نے بتایا ہے پینے کے لیے، اس لیے پیتا ہوں تاکہ بیماری سے علاج ہو جائے۔ اللہ کے رسول نے اس موقع سے فرمایا وہ ڈاکٹر غلط ہے، اس کا نسخہ غلط ہے، دارو بیماری ہے، بیماری سے بیماری تو ملتی ہے، علاج نہیں ملتا۔ دوسری مثال آپ کے سامنے آ رہی ہے، بہت دھیان سے اس کو سنیے گا۔ دارو کی بوتل لے کر کے جوان گزر رہا ہے، حضرت عمر کمر میں درہ باندھ کر کے سامنے سے آ رہے ہیں۔ جوان کا پیشاب رک گیا، نبض ٹھار ہو گئی، اگر آج عمر کو پتا چل گیا تو اتنے کوڑے پڑیں گے کہ جنازہ ہی اٹھ جائے گا۔ جوان دل میں کہتا ہے میرے پروردگار آج تو ہی عزت آبرو بچا سکتا ہے، آج تو ہی عزت آبرو بچا سکتا ہے میرے مالک، آج تو ہی عزت آبرو بچا سکتا ہے۔ ارے بھائی سننے دیجئے، جیسے سن رہا ہے آپ ادھر دھیان دیجئے، آپ تو بیٹھ کر کے سن رہے ہیں، وہ کھڑے کھڑے سن رہے ہیں، ان کا پیر بھی درد کر رہا ہے، ان سب کے باوجود بھی وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہے۔ دھیان سے سنیے، سننے دیجئے۔ جلسہ بالکل تیزی کے ساتھ نکل گیا، تھوڑا سا جلسہ باقی رہ گیا، ہاتھی پاس ہو گیا، صرف دم پھنسی ہوئی ہے، ایک جھٹکے میں انشاءاللہ وہ بھی پاس ہو جائے گا۔ دھیان سے سنیے گا، تیزی کے ساتھ نکل جائے گا۔ جوان سامنے آ گیا، حضرت عمر نے دیکھ لیا، او جوان کیا ہے تمہارے ہاتھ میں؟ کہا حضور یہ دارو نہیں ہے۔ کہا پھر کیا ہے دکھاؤ، ڈھکن کھولو۔ ڈھکن جو کھولا تو اللہ کی قدرت، اس جوان کی توبہ اللہ نے قبول فرما لی تھی، اللہ نے شراب کو سرکہ بنا دیا۔ تیسری مثال آپ کے سامنے آ رہی ہے، دھیان سے اس کو سنیے گا۔ اللہ کے رسول کی مجلس میں ایک جوان آیا، منطقی جوان تھا، منطق سے نکلنا چاہتا تھا، مسند احمدی میں یہ حدیث موجود ہے۔ وہ جوان آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ کہا شوق سے پڑھو، لیکن میری ایک شرط ہے، میں زنا کرتا ہوں، مجھ کو جب اجازت ملے گی تب کلمہ پڑھوں گا۔ اللہ کے رسول حکیم تھے، حکمت سے بات کیا، عقل مند تھے، عقل سے بات کیا۔ کہا او جوان تم کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو جاؤ، میں تم کو زنا کی اجازت دیتا ہوں، لائسنس دیتا ہوں۔ جوان خوش ہو گیا۔ اللہ کے رسول نے اس جوان سے فرمایا کہ جوان 4 عورت کو چھوڑ کر کے جس سے چاہو مکالہ کرو، وہ کسی کی ماں نہ ہو، وہ کسی کی بیٹی نہ ہو، وہ کسی کی بیوی نہ ہو، وہ کسی کی بہن نہ ہو۔ کہ یا رسول اللہ آپ اجازت دے رہے ہو یا جال میں پھنسا رہے ہو؟ اس کے بعد تو کوئی عورت نہیں بچتی ہے۔ کہ جوان غور کرو، تمہاری ماں کے ساتھ کوئی منہ کالا کرے اس کو دنیا میں نہیں رہنے دو گے، تمہاری بیٹی کے ساتھ کوئی منہ کالا کرے اس کو پھانسی پر چڑھا دو گے، اور تمہاری بہن اور بیوی کے ساتھ کوئی ایسا کام کرے اس کو قیمہ بنا دو گے، لیکن یاد رکھو تم جس کے ساتھ منہ کالا کر رہے ہو وہ بھی کسی کی ماں ہے، وہ بھی کسی کی بیٹی ہے، وہ بھی کسی کی بیوی ہے، وہ بھی کسی کی بہن ہے۔ ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں، ہارون رشید کا دربار ہے۔ ایک لڑکا آیا دربار میں، سوئی گاڑ دیا، دھاگا لے کر کے نشانہ مار رہا ہے، دھاگا لے کر کے نشانہ مار رہا ہے۔ دھاگا لے کر کے جو نشانہ مارا تو ناک سے دھاگا پاس کر دیا، ادھر سے تالی بجی ادھر سے تالی بجی، واہ صاحب کیا کرتب دکھایا، کیا کرتب دکھایا۔ ہارون رشید نے کہا کہ 10 روپیہ انعام دو اور 10 جوتے مارو۔ اب درباریوں کو پتا چلا کہ بھئی جوتا کیوں مارا جا رہا، اتنا اچھا کرتب دکھایا، اس کو جوتا کیوں مارا جا رہا ہے۔ تب ہارون رشید نے کہا کہ فضول کام میں اس نے اپنا وقت برباد کیا، بھکاری کا بھکاری ہی رہ گیا، اگر پڑھنے لکھنے میں وقت لگاتا تو کتنا قیمتی ہو جاتا، خود دنیا کی غریبی دور کرتا، دینے والا بنتا، بھیک لینے والا نہیں بنتا۔ ہاتھ جوڑ کر کے میں آپ سے کہتا ہوں
وقت بچا لیجئے، گانے سے دور ہو جائیے، زنا سے دور ہو جائیے، شراب سے دور ہو جائیے۔ اللہ ماضی میں صحابی کو جو بلندی عطا کیا ہے وہ آپ کے مقدر کر دے گا۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے انشاءاللہ آج گناہ کریں گے اور کل فرصت سے توبہ کریں گے۔ ہاتھ اٹھائیے، نہیں آج گناہ کیا ہے آج ہی توبہ کریں گے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا جس کا تو ایک ٹوٹا ہوا تارا، تمہیں اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سردارا، گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سوریا سے زمین پہ آسمان نے ہم کو دے مارا، سبق پڑھ پھر سبق پڑھ پھر صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ گلاسوں میں جو ڈوبے پھر نہ ابھرے زندگانی میں، ہزاروں بہ گئے ان بوتلوں کے بند پانی میں، نہ کر برباد اپنی زندگی بوتل کے دیوانے، وہ کاٹے گا بڑھاپے میں جو بوتا ہے جوانی میں، یہ دارو کا پیالہ موت کا کڑوا پیالہ ہے، ملا ہے زہر شربت میں، ملا ہے زہر شربت میں، چھپی ہے آگ پانی میں، ملا ہے زہر شربت میں، چھپی ہے آگ پانی میں۔ دو پیغام صرف رہ گئے، 5 سے 7 منٹ میں میرے حصے کا جلسہ مکمل ہونے کے لیے جا رہا ہے، آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، دھیان سے سنیے گا۔ مسلمانوں کو ہندو سے کیا لڑائی ہے اور ہندو کو مسلمان سے کیا لڑائی ہے؟ یہ لڑائی کس نے لڑائی؟ وہ چلا گیا لیکن لڑائی باقی ہے، تاریخ کے حوالے سے آپ کو سنا رہا ہوں، اس کو بہت دھیان سنیے گا۔ 1906 عیسوی کے اندر انگریز نے ہندو مسلمان کی 2 جماعت بنائی، ایک جماعت کا نام رکھا ہندو سبھا، دوسری جماعت کا نام رکھا مسلم لیگ۔ جماعت کے نام پر، قوم کے نام پر ہندو کو مسلمان سے لڑا دیا، مسلمان کو ہندو سے لڑا دیا۔ دوسری مثال آپ کی خدمت میں آ رہی ہے۔ 1903 عیسوی کے اندر انگریز نے بنگال کو تقسیم کیا، ایک بنگال کا نام رکھا مشرقی بنگال، دوسرے بنگال کا نام رکھا مغربی بنگال۔ جب مسلمانوں نے اعتراض کیا کہ کیوں تقسیم کر رہے ہو، تو کہا کہ تمہاری تعداد زیادہ ہوگی، مسلمانوں کی تعداد وہاں زیادہ ہوگی۔ تعداد کے نام پر ہندو کو مسلمان سے لڑایا، مسلمان کو ہندو سے لڑایا۔ تیسری مثال آپ کے سامنے آ رہی ہے۔ 1900 عیسوی کے اندر انگریز نے حکم جاری کیا کہ عدالت میں ہندی زبان میں مقدمہ قبول کیا جائے گا، اردو زبان میں قبول نہیں کیا جائے گا، جبکہ دونوں زبان اسی ہندوستان کی زبان تھی، ہندی بھی ہندوستان کی زبان، اردو بھی ہندوستان کی زبان۔ زبان کے نام پر ہندو کو مسلمان سے لڑا دیا، مسلمان کو ہندو سے لڑا دیا۔ تاریخ کے حوالے سے اللہ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے، میرے مطالعہ کو تازہ فرمائے۔ دھیان سے سنیے گا اس کو۔ جس وقت مسلمان بادشاہ یہاں حکومت کرتا تھا، شاہجہاں بادشاہ کرسی پر جس دن بیٹھا تھا، ہندوستان کتنا مالدار تھا، سونی کی چڑیا تھا، دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ شاہجہاں جو کرسی پر بیٹھا تھا حکومت کرنے کے لیے، اس کا جو پہلا دن تھا، اس دن اس نے 4 لاکھ بیگھا زمین انعام میں بانٹا تھا، 120 گاؤں کو انعام میں تقسیم کیا تھا، ہزاروں روپیہ شاہجہاں نے پہلے دن کی بادشاہت کی خوشی میں انعام میں بانٹ دیا تھا۔
لیکن جب انگریز اس ملک میں حکومت کرتا تھا، لوگ نوکری کرتے تھے تو کتنا پیسہ ملتا تھا؟ آپ کو سن کر کہ حیرت ہوگی، 1 سیر دانہ ملتا تھا، لوگ نوکری کرتے تھے، 1 آنا ملتا تھا، لوگ نوکری کرتے تھے۔ مسلمانوں نے اس ملک کو دیا، مالا مال کر دیا، انگریزوں نے اس کو لوٹا، کنگال کر دیا۔ اس سے بھی بڑھ کر کے مثال آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ مسلمان جو آیا تھا کون سی زبان بولتا تھا ہندوستان میں؟ فارسی بولتا تھا، فارسی زبان تھی۔ مسلمان جو باہر سے آیا ہندوستان میں، اس کی زبان فارسی تھی، لیکن ابھی پورے ہندوستان میں مسلمان جو زبان بول رہا ہے، کون سی زبان بول رہا ہے؟ اردو بول رہا ہے۔ باہر کی زبان کو مسلمانوں نے چھوڑا، ملک کی زبان ہندی اور اردو تھی، اس کو مسلمانوں نے پکڑ لیا۔ اس سے بھی بڑھ کر کے وطن کی وفاداری کچھ اور نہیں ہو سکتی۔ ایک حیرت انگیز مطالعہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں۔ سنسکرت زبان ہے اس ہندوستان کی، لیکن سرکاری زبان نہیں ہے، ہندو سماج کی زبان ہے۔ اس زبان کو پوری دنیا میں سب سے پہلے کس نے پھیلایا؟ آپ کو سن کر کہ حیرت ہوگی، کسی ہندو بادشاہ نے، راجا نے نہیں پھیلایا، خلیفہ ابو جعفر منصور نے پھیلایا۔ سنسکرت کا ٹرانسلیٹ کیا فارسی میں، فارسی سے عربی میں، پوری دنیا میں سنسکرت کو چمکایا۔ وہ چمکانے والا مسلمان تھا، غیر مسلم نہیں تھا۔ مسلمانوں نے ہمیشہ زبان سے محبت کی ہے، نفرت کبھی نہیں سیکھا۔ 2-3 مثال دے رہا ہوں، آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، دل ملے یا نہ ملے، ہاتھ ملے گا، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خیر، آپ لوگ کا آخر تک امتحان ہوتا رہے گا، دیکھیں کب آپ لوگ بیدار ہو۔